अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं जुल्फ़कार अंजम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिलसिला अक़ीदत। तो प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग दुनिया में कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और किसी किस्म का किसी के आगे मुताज ना करे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत कामला अजला अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इतनी नेमतें दे कि आपकी सोच से भी बढ़कर हों। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर, मेरे चैनल सिलसिला अक़ीदत को सब्सक्राइब किया करें। मैं हर दफ़ा आपसे इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक जो है वो फेसबुक पर भी है। तो प्यारे व्यूवर्स, आपने ख़ुसूसी ख़िताब का हिस्सा अव्वल देखा और अब हम आपको ख़ुसूसी ख़िताब मुफ्ती कारी खलील रहमान कादरी साहब का ख़िताब का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ समा हाल में ये महफ़िल जारी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए महफ़िल समा हाल में लिए चलता हूँ। आइए मेरे साथ। तो कुछ ना वो जो ना हो, तो कुछ ना हो। आला हज़रत फरमाते हैं ना थे तो तब भी कुछ ना था। ये नहीं है कि आका उम्मत खतरा में तुम समझो कि आका कब्र में है, अब दुनिया में कुछ नहीं है। फरमाया वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो, बोलो जान है वो, जान की जान है तो जहान है, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये एक इमाम बोला, एक इमाम ने कहा जान है वो जहान की। अब मैं ये खत में नबूवत और नबूवत से रिसालत समझा दूं और आका की शान भी समझी अपने महबूब की। आला हज़रत फरमाते हैं इस कायनात की जान कौन है? और अगर कोई पूछे, लोग हमसे पूछ लेते हैं आका गुंबद खदरा में जिंदा है, आका का फैज़ जारी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब जिस्म के अंदर जान होती है तो ये हरकत भी करता है, चलता भी है और ये तमाम मामला जिंदगी के निपटाता है। तो जान अगर मौजूद हो तो जिस्म चलता है। तो मालूम होता है जब जान निकल जाती है तो बेहद हरकत पड़ा रहता है, ये हरकत भी नहीं कर सकता। तो फरमाया सूरज निकले तब भी तो पूछे कि मोहम्मद है कि नहीं। सूरज निकले तो फिर भी पूछे कि मोहम्मद है। ये दरिया की आवाज़ निकल रही हो, हवा की सनसनाहट ये पैगाम दे रही हो, फरमाया दिन रात भी हो फिर भी पूछे। फरमाया इसलिए कि इस कायनात की तो जान मोहम्मद है। अगर जान है तो ये निजाम चल रहा है। फरमाया अगर ये जान ही ना हो तो ये निजाम कैसे चल रहा है? ये तो है आला हज़रत बोले। फिर ताजदारे गोल्डा पीर मेहर अली साहब आपने फरमाया इस सूरत नो में जाना के जाने जहाना इस सूरत नो में तेरा गलती में शाना पड़े सचया तेरा गलती में शाना जिस शान तो शाना सदर बड़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
جتھے ان میں گل کرتا ہوں سمجھا داں فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں تو میں جان آکھاں کہ جانے جان سچ آکھاں رب دی شان آکھاں سامنے کرام جڑی رب دی شان ہوندی ہے نا وہ کدی بہتری نہیں اور ختم نہیں ہوتی رب دی شان دے وچ کم نہیں ہو سکتی اضافہ تو ہوندا رہندا ہے وہ کم نہیں ہو سکتی فرمایا سچ آکھاں رب دی شان آکھاں اگر پیر صاحب بیٹھے نے اجازت ہوگی تو میں تھوڑے نال گل کرنا رب دی میں شان آکھاں ہن اگر کسی نے رب دی شان بیان کرنی ہوئے نا تے اسی سنی لوگ ساڑھے آسانیاں دے ہوتے جس وقت رسول اللہ دی شان بیان کیتی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کسی کدی اللہ دی توحید بھی بیان کی تو کام یہ ہے کہ تم رسول اللہ دی شان بیان کر رہے ہیں تے پیر میرے علی شاہ نے فرمایا تو انو پتہ ہوئے رب دی توحید کی ہے تے پھر ہے نا دیکھو سورج کی تعریف کی نا سورج کی تو کس کی تعریف کی کسی نے پہاڑوں کو دیکھا تو پہاڑوں کو دیکھ کے کہتا واہ اللہ تیری شان یہ سیلاب آیا پانی دریاؤں سے بکھر گیا ہر کوئی کہتا ہے یا اللہ توبہ یا اللہ کیا تیری شان ہے تو اب زمین کو دیکھا تو یا اللہ تیری شان ہے اس کا مطلب ہے کہ جب سورج کی تعریف کریں گے تو یہ بنانے والے کی تعریف ہے چاند کی تعریف کریں گے تو یہ بنانے والے کی تعریف ہے آسمان کی تعریف کریں گے تو یہ بنانے والے کی تعریف ہے جب ہم اس محمد عربی کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے جس کی انگلی اٹھے تو چاند بھی تو ٹکڑے ہو جائے جس کی انگلی اٹھے تو درخت بھی زندہ رہے ہو جائے جس کی انگلی اٹھے تو پہاڑ کے نظر لگنا پڑنا شروع کر دے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم سورج میں تعریف کرو تو یہ اللہ کی تعریف ہے چاند کی تعریف کرو تو یہ اللہ کی تعریف ہے آپ اگر محبت پر ہاتھ تعریف کریں آپ صرف کی بات کریں آپ کے نقصان کی بات کریں تو واللہ اے نہیں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے اس لیے تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ نے فرمایا کہ سچ آقا تے رب دی سچ آقا تے رب دی شان آقا بھئی کوئی پروفیسر ہوئے پروفیسر سے پوچھ لیں جی پروفیسر سے اعلان ہو جائے کسی انجینئر سے کہ لاؤ جی آج مقابلہ ہوگا دنیا کے شاگردوں کا اپنے اپنے شاگرد لے کے آؤ تو جب اپنے اپنے شاگرد لے کے آئیں گے اگر کوئی پروفیسر ہے ٹیچر ہے مقابلے کے لیے گولڈ میڈل مقابلہ ہو تو وہ پروفیسر کیا کون سا شاگرد لے کے آئے گا وہ شاگرد لے کے آئے گا جو سب سے اعلیٰ ہوگا جو ذہین ہوگا فتین ہوگا اگر آپ کسی انجینئر سے ممار سے آپ نے کام کروانا ہے تو اسے کہنا ہے کہ بتاؤ کہ ہم نے مسجد تعمیر کروانی ہے دربار تعمیر کروانا ہے یہ جو دربار بن رہا ہے سب سے پہلے اس انجینئر کا امتحان دیا گیا بتاؤ بھی ہمارا دربار تعمیر کرنا ہے بتا کوئی ماڈل پیش کر سب سے پہلے اس نے نمونہ ماڈل پیش کیا ہوگا کہ فلاں میرا شاہکار ہے تو ماڈل وہی پیش کیا جاتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہوگا تو جب اللہ کی توحید بیان کرنی ہے تو یا اللہ تیری توحید کیسے بیان کرے تیرا اس کائنات میں شاہکار کون ہے فرمایا میرا شاہکار تو اس دنیا میں میرا محمد سبحان اللہ جب ہم محمد کی تعریف کریں گے تو بتاؤ کس کی تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے بات بس یہی سمجھنے اور سمجھانے کی ہے اگر یہ سمجھ آ جائے وہ کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اس کائنات میں اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے محمد عربی کو سمجھنا پڑے گا آپ کے در پہ آخری نمازیں پڑھیں گی تو سامنے کرام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ہو تعلق رسول اللہ سے ہو تعلق اسلام سے ہو اور وہ مر کر جب قبروں میں جائیں تو پھر قبر میں وہ جا کے مٹی ہو جائے یہ ہو سکتا نہیں ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم تو اپنے بندوں کو مرنے کے بعد بھی اور کچھ لوگ جو مرنے سے پہلے ہوتے ان کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں اور جب ان کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں راستے میں ایک حمام کے قریب داخل ہوا تو ایک بندہ مجھے ملی تو فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ اس نے مٹی اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھے قابل توجہ بات شیخ سعدی اس مٹی سے میں گفتگو ہوئی شیخ سعدی نے فرمایا کہ تو عنبر ہے یا مشک ہے تو عنبر ہے یا مشک
اس مٹی نے شیخ سعدی سے کہا کہ شیخ سعدی میں ہوں تو مٹی، میرا تعلق مٹی سے ہے، لیکن ایک عرصہ میرا گلاب کے پھول کے ساتھ گزرا ہے، میرے سینے پہ گلاب کا پھول اگا تو اس کی خوشبو مجھ میں داخل ہو گئی ہے، تو لہٰذا جب بھی مجھ سے میں گفتگو ہوتا ہے وہ مجھ کو مٹی نہیں کہتا، یا تو مجھے عنبر کہتا ہے یا خشک کہتا ہے، حالانکہ ہوں میں مٹی، لیکن وہ جو گلاب کے پھول کا ساتھ ہوا ہے اس گلاب کے پھول کے ساتھ نے ہی تو میں مٹی مجھے عنبر بنا دیا ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں مٹی گلاب کے پھول کے ساتھ رہے تو لوگ اس کو بھی عنبر کہتے ہیں، اگر گناہگار بندہ کسی پیر کامل کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑے بھی پار فرما دیتا ہے۔ تو اگر تعلق آقا سے ہو جائے کہ غلام کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ قبر میں جائے؟ بلکہ یہ مقام ایسا بھی آتا ہے، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ جب قبر میں سوال ہوئے نا ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، تم نہ پوچھو رابعہ بصری سے کہ تیرا رب کون ہے، ہم فرشتوں تمہیں بتاتے ہیں کہ رابعہ بصری کون ہے۔ یہ مقام بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح جب عاشق جاتے ہیں نا، عاشق حضرت سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں، ایک بات آستانے کے حوالے سے میں اب تھوڑا سا موضوع چینج کرنے لگا مرید اور پیر صاحبان کے حوالے سے۔ تسی سنے آئے گا ہر کوئی ایک کہتا ہے نا، سلطان العارفین فرماتے ہیں ہر کوئی ایک کہتا ہے کہ یا اللہ میں مرن لگ گیا میرا ایمان سلامت رکھے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں میرے اللہ دے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اے نہیں فرماتے کہ ایمان سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ عشق سلامت رکھے۔ یہ مریدوں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے لیے غوث قطب عاشق جان اگرے جس منزل عشق بچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی جس منزل عاشق پہنچے اتھے غوث نہ پاون پھرے جاگ بنا دودھ جم دینا بھویں لال کڑ کے تسبیح تیری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح
منزل پر پہنچاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تصوف سمجھانے کے لیے، مریدوں کو اپنے پیر کا مقام سمجھانے کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا، اس نے 70 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، 70 سال عبادت کرتا رہا۔ ان کے پاس اللہ نے اپنے ایک نبی کو پیغام دینے کے لیے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ فلاں جزیرے میں ہمارا ایک بندہ 70 سال سے قیام میں، رکوع میں اور سجود میں ہے، اسے جا کر یہ کہہ دو کہ اللہ نے 70 سال کی تیری عبادت کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی جب یہ پیغام لے کے گئے نا تو وہ عبادت میں مصروف تھے، جب فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی انہوں نے کہا اللہ کے بندے جس کی کوئی عبادت میں مصروف ہے نا، اس نے پیغام بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے بات سنی تو خوشی سے جھومنے لگا، اس نے تو ڈوڈیاں ڈالنا شروع کر دی، بھگڑے ڈالنا شروع کر دی، وہ خوشی سے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، نبی پیغمبر سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ یہ تو رونے دھونے کا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیری عبادت کو ضائع کر دیا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میرا کام تھا اس کی عبادت کرنا، وہ قبول کر لے تو اس کی مرضی ہے، ضائع کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ایک بات سمجھائیے، ایک بات سمجھائیے۔ فرمایا وہ کیا سمجھائیے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے مجھے اپنی نگاہوں میں تو رکھا ہوا ہے نا، رب نے اپنی نگاہوں میں تو رکھا ہوا ہے نا، اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ناراض لوگوں کے پاس پیغام بھی بھیجے جاتے، تجھے یہ پیغام دے کر بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں تو ہوں نا۔ بس یہ دعا کیا کرو کہ تم کسی کی نگاہ میں کہیں نگاہیں نہ پھر جائیں۔ تو پیر صاحب تشریف فرما تھے، تو آستانے پہ سامنے ایک تالاب تھا، تو پیر صاحب کے ہاتھ میں پتھر تھا، تو پیر صاحب نے وہ پتھر جو تھا وہ تالاب میں پھینک دیا۔ تالاب میں پھینکا تو پیر صاحب نے اپنے کسی مرید سے پوچھا بھئی یہ بتاؤ کہ یہ پتھر جو ہے یہ تالاب میں گر کے ڈوب کیوں گیا ہے؟ ایک مرید سامنے جو عقل والا تھا، جو فہم فراست والا تھا، اس نے کہا جی حضور بات یہ ہے کہ یہ وزنی ہے، اور وزنی چیز جب کسی گہرائی میں گرتی ہے، پانی میں گرتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، کشش سے گر زمین اپنی طرف وزنی چیز کو کھینچ کے ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں جی کوئی اور بھائی؟ اس نے کہا جی حضور اس نے صحیح بات کی ہے، وزنی چیز ہے، پانی میں ڈوب گئی ہے۔ ایک ملنگ مرید بیٹھا جی سادہ جا، انہیں کہا کہ حضور اگر اجازت ہوگی تو میں بھی دس سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور جدوں تک پتھر تواڈے ہاتھ دے وچ سی تے اے کریا ہویا سی، جدوں ہاتھ تو چھوڑیا تے ڈوب گیا، جدوں تواڈے ہاتھوں نکل گیا تے ڈوب گیا۔ سانو تے گل کے سمجھائی ہے، فرمایا جدوں تک تعلق پیر صاحب تے اس پتھر دا ہاتھ دے نال مضبوط سی، پتھر ہاتھ دے وچ سی، جدوں نگاہ دے وچوں گریا تے اے ڈوب گیا تے گل کرنا۔ تو مولانا روم علیہ رحمت نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ بعض اوقات آستانوں پہ مرشد جو ہے اپنے مریدوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جی آپ کی آستانے پہ صفائی کی ڈیوٹی ہے، جی آپ کی دربار پہ ڈیوٹی ہے، آپ کی کھانا پکانے پہ لنگر پہ ڈیوٹی ہے۔ تو بعض اوقات جو پیر کامل ہوتا ہے نا، مرشد جو ہوتا ہے، وہ اپنے مرید جو خدمت گار ہوتے ہیں ان کا کبھی امتحان بھی لیتا ہے، اور کبھی ناراضگی کے ساتھ کبھی کوئی اور سے امتحان ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے کہ ایک بندہ سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، درخت کے نیچے خراٹے لے رہا تھا، اس نے منہ کھولا نا خراٹے، تو اوپر سے سانپ کا چھوٹا سا ایک بچہ گرا تو اس کے منہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب قریب بزرگ تھے کھڑے، وہ دیکھ رہے تھے، اب سانپ کا بچہ منہ میں گرا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہیں کہا کہ اس سے زندگی بچانی بھی ہے، سانپ اس کے اندر چلا گیا۔ اس نے زبردستی سے جو پیر صاحب وہاں کھڑے تھے بزرگ، انہوں نے جھنجھوڑا اور اٹھاتے ہی 5-7 اس کے لگا، روٹ جلدی۔ وہ بڑے حواس باختہ ہو گیا، خوف سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ان کے پاس